अस्सलाम वालेकुम। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। मैं सोनिया सुंदस, मेरा और आपका साथ रहेगा 8 बजे तक। 6 से 8 होती है नशिस्त, आते हैं शेफ्स, बनाते हैं ज़बरदस्त अफ्तार और बात भी करते हैं हार्ट टू हार्ट हम लोग आप लोगों के साथ। और डेली बेसिस पे एक ना एक कोई ऐसा टॉपिक होता है जो सोशल अवेयरनेस या फिर रिलीजियस हवाले से होता है और हम उसके ऊपर बात करते हैं, आप लोगों के सवाल होते हैं और बहुत अच्छा ही एक वक्त गुजर जाता है। ये रौनक डॉन न्यूज़ की तरफ से लगाई गई है आप सभी लोगों के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी 18 रोज़े हो गए देखते ही देखते। इस्लामाबाद, लाहौर और उसके आसपास के शहरों में तो हो गई है अज़ान और कुछ देर में कराची में भी हो जाएगी। दूसरा अशरा ऐसा लगता है आंख झपकते ही गुजर गया हो, लेकिन जो आसपास हालात रहे हैं रमज़ान के दिनों में, जो मुसलमानों ने तकलीफ़ें देखी हैं उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी। अब जब हाथ उठाएं दुआ के लिए तो सभी मुसलमानों के लिए हाथ उठाइए कि जैसे जैसे आगे आगे वक्त गुजर रहा है कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही है। अगर पाकिस्तान पे भी देखें तो मशहद पे बहुत ही बुरा असर आया है। पेट्रोल के रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए गए हैं, इसके ऊपर भी कल मुझे बात करनी है चाय टोस्ट और होस्ट में, जब 1 बजे मैं आपके सामने हाज़िर होंगी तो उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हट के, इफ्तार के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि जो मूड है वो लाइट हो जाए। अदरवाइज़ हम सभी के ऊपर इन्फ्लेशन का भी प्रेशर है और दूसरे प्रेशर्स हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त की जो ट्रांसमिशन रखें वो बहुत लाइट रखें ताकि आप थोड़े से रिफ़्रेश हो जाएँ, थोड़ी इफ्तार की बात हो, थोड़ी और भी बातें हो जाएँ। इस वक्त हम बुलाते हैं इफ्तार तैयार करने के लिए डिफरेंट होटल से, रेस्टोरेंट से शेफ़्स आते हैं हमारे पास और देखते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड क्या इफ्तार बन रही है। आज बीच लग्जरी होटल से शेफ़ रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज क्या बनाएंगे आप? आज हम बना रहे हैं एक क्रीमी चिकन चीज़ी पास्ता बनाएंगे। क्रीमी चिकन चीज़ी पास्ता, वाओ, साउंड भी इतना ज़बरदस्त है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पे बात हो जाए? इंग्रेडिएंट्स से पहले हम एक काम कर लेते कि पहले हम डेटॉल पे हम ओहो, ये तो बहुत ही कमाल की बात कर दी, मैं भूल गई थी लेकिन शेफ़ को याद था। भाई हाइजीन की बात आती है तो बात आ जाती है डेटॉल के हवाले से कि भाई डेटॉल जो है अगर होता है तो क्या ही बात होती है। डेटॉल आपको और आपके घर वालों को रखे मुकम्मल तौर पर महफूज। डेटॉल का लिक्विड सोप भी है, डेटॉल का सोप वैसे भी अदरवाइज़ भी है और डेटॉल आपको और आपकी फैमिली को प्रॉपरली महफूज रखता है, प्रोटेक्शन देता है और ये हर घर की ज़रूरत है। अब शेफ़ ने हाथ धो लिए हैं, अब हाथ धोने के बाद हम आ गए हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। अब शेफ़ हम कितनी चिकन लेंगे? चिकन तकरीबन कोई 200 ग्राम है हमारे पास। 200 ग्राम, 2 ब्रेस्ट होंगे 100 ग्राम के। 100 ग्राम, तो ये एक सर्विंग है, 2 सर्विंग्स हैं? 2 सर्विंग्स। 2 सर्विंग्स हैं ये, ठीक हो गया। तो 2 सर्विंग से करीब है और देखें जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं आप उसके अंदर ऐड कर लें। अगर घर के अफराद ज़्यादा हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर आई हैं, फ़िरोज़ा सक्खरसन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सोनिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए क्या हाल है? रोज़ा कैसे जा रहा है? कोई सवाल है आपका? रोज़े अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे जा रहे हैं। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है सक्खर में। चलें, आई एम ग्लैड। सोनिया माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं पिंक कलर के सूट में। बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ा, मुझे बहुत खुशी होती है आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत मीठा मीठा सा बोलती हैं। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपको, कुछ कहना चाहेंगी? हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, कहिए। हेलो, मैं आपकी आवाज़ सुन सकती हूँ। कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी मोहब्बत से उन्होंने कॉल की है। फ़िरोज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी शेफ़, आप बताइए। आपने अब ये जो चुपके जो है ना शेफ़ ने अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दिए उसके अंदर, मैं बता रही हूँ आपको। जी शेफ़, क्या कर रहे थे आप? ये देखिए, अभी हमने एक ब्रेस्ट लिया है जी जी, जो कि बोनलेस है। इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट और हल्का सा इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करके इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं हम इसको। इसमें ऑयल क्यों गया है आज? पहले तो आपने कभी ऑयल इस तरह से इस्तेमाल? क्योंकि इसके अंदर कोई सॉस हमने नहीं डाला, सिर्फ अच्छा, ये कोई सॉस नहीं डाला, तो ये कोई ऑयल जो है वो उसको मैरिनेट करके जोड़ने के लिए काम आएगा। ओके, एज अ ग्लू यूज़ हो रहा है यहाँ ऑयल। ये हमने रख दिया। अब हम बनाएंगे पास्ता।
अब हम क्या बनाने वाले हैं? पास्ता। पास्ता बनाएंगे। चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया है। शेफ़ ने कहा है कि 10 मिनट के लिए मैक्सिमम काफ़ी होता है। यूजुअली 10 मिनट के लिए मैरिनेशन होती है ना। जी। और अभी तो कह रहे क्योंकि ये चिकन बहुत पतले पीसेस हैं, ये बहुत पतले फिलेस हैं, तो फिर उसके लिए इतना ज़्यादा रखना वो एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी से, उसका जो मैरिनेशन का जो मसाला होता है ना, स्पाइसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। तो जब तक हम पास्ता रेडी करेंगे इतने में वो मैरिनेट हो जाएगा। तो शेफ़ आप पास्ता कौन सा यूज़ करेंगे? हम पास्ता पेने पास्ता यूज़ कर रहे हैं। ये पेने पास्ता है पेनी जो पास्ता कि यूज़ हमने कर रहे हैं। बॉईल किया हुआ है। तकरीबन कोई 85% हम इसको बॉईल करते हैं और 15% हम इसको पकाते हैं फिर इसमें। अब ये हमने इसमें बटर का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन। ऑयल हम इस्तेमाल बटर यूज़ कर रहे हैं। ऑयल यूज़ नहीं करेंगे इसमें हम। जी शेफ़, जब तक आप बटर इसमें डाल के मेल्ट करेंगे, हम एक काम करते हैं जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी जी। तो हम ब्रेक के बाद आके फिर रेसिपी को जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। शेफ़ रिजवान बना रहे हैं एक ज़बरदस्त किस्म का पास्ता और उन्होंने चिकन के लिए ग्रिल भी रख दिया है। सब कुछ करना शुरू कर दिया, वो आसरा नहीं करते, ब्रेक नो ब्रेक, वो अपने काम से काम रखते हैं। शेफ़ जल्दी से हमें बता दीजिए आप क्या कर चुके हैं ब्रेक में? ब्रेक में हमने ये किया है कि इसमें हमने बटर डाला। बटर डालने के बाद हमने इसमें चॉप गार्लिक और उसके बाद हमने सोते करने के बाद इसमें हमने मिल्क डाल दिया। अब अगला प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा। ये हमने ग्रिल में रखती है चिकन ग्रिल होने के लिए और तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको मैरिनेट किए हुए। तो अच्छा सा जायका जो है वो चिकन ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। ये देखें, सॉस ये आ गया हमारा, उबाल आ गया है, सॉस बॉयल आ रहा है आस्ते आस्ते। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। ये मिल्क में ऐड करेंगे? जी ये मिल्क में ऐड मिल्क करेंगे में, हम। ओके। ये है चाटर चीज़। इस चाटर चीज़ हमने ऐड और इसमें हमने वाइट पेपर, क्रीमी चिकन चीज़ पास्ता बन रहा है। ये क्या डालें आप? ये वाइट पेपर, सफ़ेद दखनी मिर्च जिसे कहते जी हैं ना। हाँ। और इसमें हम चिकन पाउडर, चिकन पाउडर गया, ये हम साथ सॉस में। के अंदर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब हम सॉस में इस्तेमाल कर रहे जी हैं। हाँ। फिर हम इसमें डालेंगे हल्का सा क्रीम। ये गई हल्की सी इसके अंदर क्रीम। ये टू कितना टेबल स्पून? ये 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून क्रीम गई है और ये मिक्स हो गया है और इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये हो गई। अब इसमें हमने पास्ता ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें गया पास्ता। शेफ इसमें किसी भी किस्म का शेप ले सकते हैं या स्पेगेटीज डाल सकते हैं या स्पेगेटी डाल सकते हैं, पेने पास्ता है, फसेली है, लेकिन मेरा पसंद जो है ना, आपका फेवरेट ये है इसलिए आपने ये डाला है। वैसे ये अच्छा होता है, ये इजी, खाने में भी इजी होता है ना इसकी शेप की वजह से, और देखने में भी प्यारा है ये। देखिए हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ओरिगानो, ड्राई ओरिगानो। ड्राई ओरिगेनो, ये खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। ओरिगेनो की इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आती है, पूरे खाने में बस ओरिगेनो की खुशबू होती है। अच्छा, वैसे अगर ओरिगेनो आपको ना मिले तो वो जो घर में अजवाइन होती है उससे हम कुछ कर सकते हैं? जी अजवाइन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ओरिगेनो तो एक्चुअली वही होती है। हाँ। कि फ्रेश अगर उसको थोड़ा सा कूट अगर के, देखें मेरे पास जब नहीं मुझे मिलता पाउडर तो शेफ़ मैं उसको वो जो पनकुटी होती है मैं तो इस्तेमाल करती हूँ वो उसके अंदर डाल के ओरिगेनो टक 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 करके उसी का पाउडर, फ्रेश इसलिए अच्छी खुशबू आती है उसके अंदर से। ये देखें हमारा ये हो गया तैयार। हो भी गया तैयार? जी हाँ। बातों ही बातों में 5 मिनट के अंदर अंदर शेफ़ ने तैयार कर लिया है पास्ता। ये देखिए, ये देखिए आपके सामने तैयार हुआ है। बस ये हमने बॉईल करके रखा हुआ था क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास इफ्तार में। अब ये देखें इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा पामेजान चीज़। ये है पामेजान चीज़। ओके, पामेजान चीज़। और फोकस करके दिखा दें, थोड़ी ज़्यादा पीली है ये। चेडर चीज़ वगैरह ज़रा ऑफ वाइट होता है। जी हाँ। इसका अपना अलग जायका होता है। जी हाँ। जी, हमारे पास 2 मिनट हैं और 2 मिनट में भी हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। चिकन भी तैयार हो गया। ये हमने इनको ऑन कर दिया। ये हमारा, और ये जनाब चिकन भी तैयार हो गया है। ये देखिए आप, चिकन शेफ ने निकाला और उसकी कटिंग जारी है।
وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, لیکن مقابلے میں جیت چکے ہیں شیف رضوان. انہوں نے ٹائملی بالکل تیار کر لیا ہے. ہم نے کہا شیف آپ کے پاس 7 منٹ ہوں گے. شیف نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ چکن ہم نے اس کے اندر اوپر سے ایڈ کر دیا. چکن جو ہے وہ پاستا کے اوپر آ گئی ہے, اور یہ دیکھیے آپ, اوئے ہوئے ہوئے غضب, خوشبو بھی اتنی اچھی آ رہی ہے. ایک تو وہ ویسی گرل کی خوشبو, کیا ہی کوئی غضب خوشبو ہوتی ہے, اوپر سے شیف رضوان کے ہاتھ کا ذائقہ. اب یہ ہم اس میں پارسلی تھوڑا سا اوپر ٹاپ فار ڈیکوریشن پرپز. یہ دیکھیے بھائی, یہ دیکھیے, غضب. اور اگر آپ سے ریسیپی مس ہو گئی ہے تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. ریسیپی کارڈ اس وقت آپ کی اسکرین پہ چلنا شروع ہو چکا ہے, اور یہ دیکھیے بس شیف یہیں پہ رکھ دیجیے تاکہ وہ اس کو فوکس کر لیں. بالکل, یہ جناب اسکرین کے اوپر انگریڈینٹس بھی مینشن ہیں, اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پاستا بھی ریڈی ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے ہے. اگر آپ مس کر گئے ہیں, سحری میں بھی ریپیٹ ہوتا ہے ہمارا پروگرام, ادروائز یوٹیوب پہ بھی اپلوڈڈ ہوتا ہے, آپ وہاں پہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تیار ہو گئی ہے ہماری ریسیپی. بریک ہم لیں گے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ایز آلویز ہم ایک اچھا سا ڈرنک بنوائیں گے شیف رضوان سے, اور پھر وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. ریویوز میں ایز اے ماسٹر شیف چک کے آفٹر روزے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ڈش تھی وہ کیسی تھی, اور نمبرز دیتی ہوں میں, اور ڈرنک بھی چیک کرتی ہوں. اور یقین کیجئے ایک سے ایک ذائقے دار یہاں پر کھانا بن رہا ہے افطار میں. ٹائم ہو گیا ہے, افطار بریک ہونے والی ہے, تو میں اور میری ٹیم کریں گے افطار. کراچی سے ہے ہماری افطار, تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ٹائم تھا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ڈرنک بنائیں گے. لیٹس ٹیک اے افطار بریک. رونق کے افطار میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. شیف رضوان نے کیا ہی اعلیٰ پاستا بنایا تھا. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دیکھ بھی لیں, ہم نے کھایا بھی, اور میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گی. بہت ہی آسان ریسیپی تھی, بہت ہی اسکرمشیس, یعنی بہت ٹیسٹی تھی. مس ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, سحری میں جا کے دیکھ سکتے ہیں, ورنہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا. اب شیف رضوان بنانے والے ہیں ایک ڈرنک, تو سیدھا چلتے ہیں شیف کے پاس اور دیکھتے ہیں وہ کون سا ڈرنک بنا رہے ہیں. جی رضوان صاحب, کیا ڈرنک بنے گا آج ہم بنا رہے ہیں, یہ ہمارا ہے کشی کا, آج ہمدرد کا روح افزا, اور اس کے ساتھ ہم روح افزا لمیٹڈ بنائیں گے لیمن جوس کے ساتھ. اور یہ ہمارے پاس ہے بلیک سالٹ اور منٹ, اور اس کے ساتھ جنجر مطلب ادرک کا ٹکڑا ہے, اور تھوڑا سا شوگر, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ آئس کیوب ہیں. آئس کیوب بس میرے خیال سے شروع ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ ہمارے پاس ادرک, اس کو ہم بالکل چھوٹا سا کیوب کریں گے. یہ دیکھیں, یہ ہم نے کیوب کیا, شیف نے کٹنگ کر لی ہے, اور چیزیں بس یہ ساری ایک جوسر بلینڈر میں جائیں گی یہ چیزیں, اور پھر ان کو مکس کر لیں گے. مکس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, شیف رضوان ہمیشہ بہت ہیلدی ڈرنکس لے کر آتے ہیں. یہ ہم نے اس میں منٹس دھلا ہوا بالکل فریش, بھائی ہم نے واش رکھے ہوئے ہیں یہاں پر, تو آپ واش کر کے ہی ڈالیے گا پلیز. یہ ہم بہت میٹھی ہوتی ہے. ہلکا سا واٹر ڈالیں گے, پانی, ہلکا سا پانی, اتنا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ حل ہو جائے. اوکے, اس کی وہ پیسٹ ہی بن جائے. جی ہاں, اس کو پیسٹ بنائیں گے. پیسٹ بنائیں گے, وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے یہ. جی, ہمارا جو بہت ہی آرٹسٹک یہ ہمارا ہو گیا. اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے روح افزا. اب ڈالنا ہے مشروب مشرق راحت جاں روح افزا. 110 سال سے زائد ہو چکے ہیں روح افزا کو, 35 سے زائد کنٹریز میں اس وقت اویلیبل ہے, اور افطار کی جان ہوتی ہے. اور اس میں ہم ڈالیں گے لیمن جوس, تقریباً کوئی 2 عدد, پورے 2 لیمن کا جوس لینا ہے. اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے بلیک سالٹ. یہ ہے کالی مرچ, کالا نمک ہم نے ڈال دیا. شوگر آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ میٹھا لیں, اور نہیں پسند ہے تو ویسے آلریڈی بڑا سٹل سا میٹھا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اس میں پانی کا بھی یوز کیا ہے ہم نے, اور ہم نے اس میں یہ ہم وائٹ سوڈا یا ڈرنک وغیرہ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. جی ہاں, تو یہ ہم نے اس میں سوڈا, اوہ ہوئے ہوئے غضب کی شکل کتنی اچھی نکل آئی ہے اس کی, اور ہم نے بڑا خوبصورت ہے. اور اب گئے اس کے اندر آئس کیوب ڈالیں گے.
یہ گئے آئس کیوب. اب ہم نے اس کو بلینڈ نہیں کرنا ہے. بلینڈ نہیں کرنا ہے؟ جی ہاں. تھوڑا سا بلینڈ ہوگا؟ نہیں, ہم نے اس کو اچھا, اس کو پھر خود سے مینول اس کو ہلانا ہے, خود ہی سے ہلانا ہے ہاتھ سے. اچھا ویسے شیف ایسا کیوں تھا کہ آپ نے اس کو بلینڈ نہیں کیا؟ کیونکہ بلینڈ کرنے والی چیز جو تھی وہ ہم نے پہلے ہی بلینڈ وہ کر آپ لی نے تھی. پہلے ہی بلینڈ کر لیا ہے. اوکے, اب بس یہ تیار ہو چکا ہے اور اب یہ جا رہا ہے گلاس میں. اس کا کلر اتنا خوبصورت ہے, اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا اور یہ ہیلدی بھی بہت ہے آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے, کیونکہ اس کے اندر ادرک گیا, اس کے اندر پودینہ گیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. اور افطار میں اسپیشلی اس طرح کے ڈرنکس بہت ہی اچھے رہتے ہیں. روح افزا لیمنیڈ, اسکرین کے اوپر آپ ریسیپی کارڈ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. روح افزا ڈالا ہے, آئس کیوبس, لیمن جوس اور کالا نمک تھا, اور اس کے اندر پودینے کے چند پتے بھی ہم نے استعمال کیے ہیں. اور شیف اس کا حسن نکھار رہے ہیں. انہوں نے سوچا ایک جو منٹ باقی ہے میں اس کی پریزنٹیشن کر لوں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں واقعی یہ دیکھیے آپ, اوہ غضب کی پریزنٹیشن ہے. اور میرے پاس اس وقت پاستا ہے, میں نے سوچا تھا آپ کے سامنے آپ کو بھی کھا کے دکھاؤں گی, لیکن مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, اس کو آپ لوگ اس کا شاٹ لے کے کلوز شاٹ دکھا دیجیے. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ڈرنک بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اگر آپ سے مس ہو گیا تو کوئی بات نہیں, سحری میں ریپیٹ ہوگا, ادروائز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا. شیف رضوان تھینک یو سو مچ, آپ جب بھی آتے ہیں بہت اچھی ڈش بناتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت زبردست رہتی ہے, خوشبو بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے. بہت شکریہ. سو ویورس, یہ تھی بھائی آج کی افطار کی ریسیپی. اب وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے 2 اسکالرس موجود ہوں گے اور آج کا ٹاپک ہوگا استغفار. لائف لائنس کھلی ہوں گی, اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں حصہ بننا یا آپ چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا تو آپ کال کر سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیتے ہیں اب تھوڑا سا بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رونق افطار میں آپ سبھی کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ جو بیٹھک اور نشست لگتی ہے وہ لگتی ہے 7 سے 8 تک. اگر آپ نشست کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں لائیو کال کر کے جو کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا پارٹیسپیشن چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں 2 اسکالرز, اور مفتی نور رحمانی صاحب ہوتے ہیں, ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اور یہ نشست آپ کے لیے ہی لگائی گئی ہے تاکہ اوتھینٹک انفارمیشن ریلیجیسلی اور ادروائز سوشل اویئرنیس ہو, ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم کے تھرو دے سکیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے استغفار. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. استغفار کا اردو میں مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا یا بخشش طلب کرنا, اور یہ لفظ غفر سے نکلا ہوا ہے. آج اس کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل میں جانیں گے. اور ویسے بھی توبہ کرنے کو بار بار کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بہت عظیم, بہت رحیم و کریم ہے. آپ کچھ بھی کر کے آئیں لیکن اللہ تعالیٰ ڈراتا دھمکاتا ہے. بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو, بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو. تو آج اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. مفتی صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کہ ایک تو استغفار کے ڈیٹیل معنی, اور اس کے بعد کہ بار بار قرآن شریف میں اور ڈفرینٹ احادیث میں ہر جگہ بار بار استغفار کرنے کا ذکر آیا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج جو موضوع الحمدللہ استغفار. استغفار مغفرت سے لفظ نکلا ہے, اس کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا, اور آپ نے تعلیم امت کے لیے یعنی امت کو سکھانے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ ہے کہ 100 مرتبہ اور ایک میں کہ 70 مرتبہ یعنی کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام خود استغفار فرمایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام ارشاد گرامی, جو شخص استغفار کو معمول بنا لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رزق میں جو تنگی ہوتی ہے اس کو دور فرما دیتا, اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. اچھا, اس میں یہ کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں کچھ چیزوں میں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے گناہ کیے اس پہ آپ نادم ہو جائیں, شرط اول ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ جو گناہ کرتے تھے وہ آپ پکی توبہ کریں, سچی توبہ, جسے قرآن کا توبۃ النصوح, کہ وہ گناہ اب نہیں کروں. اگر یہ گناہ یعنی آدمی کسی کا دل دکھایا ہے, کسی انسان کا پیسہ ہڑپ کیا ہے, کسی کو آپ نے
غیبت کی ہے، کسی کے ساتھ آپ نے معاملات کیے ہیں، تو آپ اس بندے سے معافی مانگیں. اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. اس طرح جب آپ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں پچھلے گناہ ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. دیکھیں دنیا کا ایک دستور ہے، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا کسی بھی قانون کے تحت، جیسے پاکستان کا قانون ہے، دوسرے ممالک کا قانون ہے، کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلط کام کر لیا تو وہ لکھ لیا جاتا ہے، پھر آپ کو سزا بھگتنا پڑتی ہے، لیکن وہ قانون لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا تھا. مگر قربان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ پر، جب انسان گناہ کر لے اور اس کے بعد استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب معاف فرماتا ہے تو وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ فرشتوں کے سامنے بھی ہسٹری ختم ہو جاتی ہے. اور کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی ہوگی تو اس کے گناہ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیوں کا سامان لے کے جائے گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. آپا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے مفتی صاحب نے استغفار کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز بتائی ہیں، تو استغفار کا اصل طریقہ کار ہے کیا؟ کس طرح سے استغفار کریں، ہم توبہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یقیناً توبہ اور استغفار کے متعلق آج کی ہماری گفتگو بہت زیادہ سیر حاصل ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنے مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لے تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ 1 سال تو بہت بڑی مدت ہے. کہا کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے 6 مہینے پہلے توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا 6 مہینہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ 1 مہینہ بھی بڑی چیز ہے، اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مرنے سے 1 ساعت پہلے توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. یعنی ہم کو چاہیے کہ ہر لحظہ اور ہر آن توبہ و استغفار کرتے رہیں تاکہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے. ایسا ہی ہے مفتی صاحب. دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ مطلب کہتے تو بہت ہیں کہ ہم نے ہاں توبہ کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، لیکن وہ شاید زبانی کلامی توبہ ہوتی ہے، اور ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے ہی لمحے ہم انہی برائیوں میں اور انہی دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس میں ہم خود کو اس عمل پر ٹھہرا سکیں کہ جو ہم نے توبہ کر لی ہے تو اب ہم اسی پر قائم رہیں؟ ہم کیوں انسان کی کیوں ایسی فطرت ہے کہ بار بار وہ پلٹ جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد؟ دیکھیں میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. یہ اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے، اور اس کو امام ترمذی نے، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام شاہ فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈاٹ لگتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر ایک ڈاٹ لگتا ہے، پھر ایک گناہ کرتا ہے، پھر ڈاٹ لگتا ہے. مگر جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دلوں کا جو کالا ہوتی ہے اس کو دھو دیتا ہے. سچے دل سے، نبی اسلام کی حدیث ہے التائب، یعنی جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، الندام توبہ حدیث ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے. اور پھر یہ کہ اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا معاف فرماتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. ہماری توبہ کے اندر ایرر ہوتا ہے، جس طرح موبائل میں ایرر ہو تو اینٹی وائرس ڈالا جاتا ہے، تو یہاں گناہ کرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب علیہ کا اگر اینٹی وائرس ڈال دی جائے تو اور اس کو دل سے پختہ یقین کر لے جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر گناہ انسان کے قریب نہیں آئیں گے، بلکہ اس کو یہ یقین ہوگا اچھا گناہ کرتے کیوں؟ گناہ اس لیے کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دکھ رہا. قرآن مجید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں انک لبالمرصاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے کوئی شکاری شکار کو دیکھتا ہے. یہ کیفیت ہم پہ طاری ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. آپ کا سوال ہے پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جائے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ بے شک آپ کو کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شرک سے زیادہ قریب ہیں. مطلب جب آپ گناہ کا سوچتے ہیں تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تمام تر عادتیں بھی ترک کریں. اور اس کے اوپر ذرا مزید گفتگو ہوگی. یہ جو استغفار ہے خالی 1-2 کاموں تک محدود نہیں ہے. ہم بریک میں جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک.
रौनक अफ्तार में आप सभी को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ये जो बैठक और नशस्त लगती है वो लगती है 7 से 8 तक। अगर आप नशस्त का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल करके जो कोई सवाल करना चाहते हैं या पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 2 स्कॉलर्स और मुफ्ती नूर रहमानी साहब होते हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ होती हैं और ये नशस्त आपके लिए ही लगाई गई है ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिलीजियसली और अदरवाइज सोशल अवेयरनेस हो, हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सकें। तो आज का जो मौजू है वो है इस्तग़फ़ार। मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या है। इस्तग़फ़ार का उर्दू में मतलब है अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफ़ी मांगना या बख्शिश तलब करना, और ये लफ्ज़ गुफ़र से निकला हुआ है। आज इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में जानेंगे। और वैसे भी तौबा करने को बार बार कहा गया है। अल्लाह ताला बहुत अजीम, बहुत रहीम व करीम है। आप कुछ भी करके आएँ लेकिन अल्लाह ताला डराता धमकाता है। बार बार हमें कहा जाता है कि तौबा करो, बार बार हमें कहा जाता है कि इस्तग़फ़ार करो। तो आज इस हवाले से ज़रा डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल कि एक तो इस्तग़फ़ार के डिटेल मानी और उसके बाद कि बार बार कुरान शरीफ में और डिफरेंट अहादीस में हर जगह बार बार इस्तग़फ़ार करने का ज़िक्र आया है, तो ऐसा क्यों है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज जो मौजू अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत से लफ्ज़ निकला है। इसका मतलब है अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये मामूल था और आपने तालीम उम्मत के लिए यानी उम्मत को सिखाने के लिए हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम, एक जगह है कि 100 मरतबा और एक में कि 70 मरतबा यानी कसरत के साथ नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद गिरामी, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को मामूल बना ले तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी रिज़्क़ में जो तंगी होती है उसको दूर फरमा देता और उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता जहाँ से उसका गुमान नहीं होता। अच्छा, इसमें ये कि जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं कुछ चीज़ों में आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले तो ये कि जो आपने गुनाह किए उस पर आप नादिम हो जाए, शर्त अव्वल है। दूसरा ये कि जब आप जो गुनाह करते थे वो आप पक्की तौबा करें, सच्ची तौबा, जिसे कुरान का तौबतुन नसूह, कि वो गुनाह अब नहीं करूँगा। अगर ये गुनाह या आदमी किसी का दिल दुखाया, किसी इंसान का पैसा हड़प किया है, किसी को आपने ग़ीबत की है, किसी के साथ आपने मामलात किए हैं, तो आप उस बंदे से मुआफ़ी मांगें। अगर उसका इंतकाल हो चुका है तो फिर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। इस तरह जब आप करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा। और इस्तिग़फ़ार इसलिए करते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में पिछले गुनाह हुए हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको मुआफ़ फरमा दे। देखिए, दुनिया का एक दस्तूर है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया किसी भी कानून के तहत, जैसे पाकिस्तान का कानून है, दूसरे ममालिक का कानून है, कोई गुनाह कर लिया, कोई गलत काम कर लिया तो वो लिख लिया जाता है, फिर आपको सज़ा भुगतना पड़ती है, लेकिन वो कानून लिखा हुआ होता है कि इस शख्स ने जुर्म किया था। मगर कुर्बान जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत कामला पर, जब इंसान गुनाह कर ले और उसके बाद इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब मुआफ़ फरमाता है तो वो गुनाहों को मिटा देता है। यानी कि फ़रिश्तों के सामने भी हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। और कल क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अगर उसने सच्चे दिल से तौबा की होगी तो उसके गुनाह नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में वो नेकियों का सामान लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। आपा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मुफ्ती साहब ने इस्तग़फ़ार के बारे में हमें डिटेल्स बताई हैं, तो इस्तग़फ़ार का असल तरीक़ेकार है क्या? किस तरह से इस्तग़फ़ार करें, हम तौबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तौबा और इस्तग़फ़ार के मुताल्लिक़ आज की हमारी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा सैर हासिल है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि कोई शख्स अपने मरने से 1 साल कबल तौबा कर ले तो परवरदिगार उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। फिर फरमाया कि 1 साल तो बहुत बड़ी मुद्दत है। कहा कि अगर कोई अपने मरने से 6 महीने पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया 6 महीना भी बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई अपने मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया कि 1 महीना भी बड़ी चीज़ है, अगर कोई अपने मरने से 1 हफ़्ता पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया कि अगर कोई अपने मरने से 1 दिन पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। यानी हमको चाहिए कि हर लहज़ा और हर आन तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहें ताकि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ करता रहे। ऐसा ही है मुफ्ती साहब, देखने में आता है कि लोग मतलब कहते तो बहुत हैं कि हमने यहाँ तौबा कर ली है, तौबा कर ली है, लेकिन वो शायद ज़बानी कलामी तौबा होती है।
اور ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے ہی لمحے ہم انہی برائیوں میں اور انہی دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس میں ہم خود کو اس عمل پر ٹھہرا سکیں کہ جو ہم نے توبہ کر لی ہے تو اب ہم اسی پر قائم رہیں. ہم کیوں انسان کی کیوں ایسی فطرت ہے کہ بار بار وہ پلٹ جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد؟ دیکھیں میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. یہ اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اور اس کو امام ترمذی نے. اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام شاہ فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈاٹ لگتا ہے, پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر ایک ڈاٹ لگتا ہے, پھر ایک گناہ کرتا ہے, پھر ڈاٹ لگتا ہے. مگر جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دلوں کا جو کالا ہوتی ہے اس کو دھو دیتا ہے. سچے دل سے, نبی اسلام کی حدیث ہے التائب, یعنی جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے, الندام توبہ حدیث ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے. اور پھر یہ کہ اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا معاف فرماتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. ہماری توبہ کے اندر ایرر ہوتا ہے, جس طرح موبائل میں ایرر ہو تو اینٹی وائرس ڈالا جاتا ہے. تو یہاں گناہ کرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب علیہ کا اگر اینٹی وائرس ڈال دی جائے تو اور اس کو دل سے پختہ یقین کر لے جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر گناہ انسان کے قریب نہیں آئیں گے, بلکہ اس کو یہ یقین ہوگا اچھا گناہ کرتے کیوں, گناہ اس لیے کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دکھ رہا. قرآن مجید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں انک لبالمرصاد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے کوئی شکاری شکار کو دیکھتا ہے. یہ کیفیت ہم پہ طاری ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. آپ کا سوال ہے پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جائے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ بے شک آپ کو کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شرک سے زیادہ قریب ہیں. مطلب جب آپ گناہ کا سوچتے ہیں تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تمام تر عادتیں بھی ترک کریں اور اس کے اوپر ذرا مزید گفتگو ہوگی. یہ جو استغفار ہے خالی ایک دو کاموں تک محدود نہیں ہے. ہم بریک میں جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک ایوری ون. آج کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں توبہ کے حوالے سے, استغفار کے حوالے سے, اور ہم نے جانا کہ استغفار کرنا کتنا زیادہ عام ہے. مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ویسے ہی بائی دا وے لائک ہم سبھی مسلمان ہیں اور سبھی اللہ کے ماننے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم جب استغفار کر لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, پھر گناہوں پہ لگ جاتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہی کیوں ہیں اس طرح سے بار بار کہ توبہ کرنا؟ اچھا سوال. دیکھیں بہن, گناہ ہم اس لیے کرتے ہیں, سب سے پہلا تو جیسے میں نے ابھی آپ سے بریک سے پہلے بھی کہا تھا, ہم اگر کوئی بچہ بھی ہمارے سامنے ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. مثال کے طور پہ ابھی چلان چل رہا ہے تو ہر شخص رات کے 3 بجے بھی سگنل نہیں توڑ رہا اور بیلٹ لگا کے جا رہا, اسے پتہ ہے کیمرے کی آنکھ کیپچر کر لے گی تو جرمانہ ہو جائے گا, رسید آئے گی تو پیسے آپ کو دینا پڑیں گے. اسی طرح نیکیوں پر یعنی ایک سیٹ بیلٹ لگانا پڑتی ہے, یعنی گناہوں پہ ایک سیٹ بیلٹ لگا لے نیکی کی تو پھر گناہ نہیں ہوگا. اور یہاں چلان کٹ جائے تو پیسے دینا پڑتے ہیں, وہاں چلان ہو گیا تو پھر جہنم کی رسید ملے گی سیدھی. سیکنڈ یہ کہ پھر آپ اور بھی اس چیز کو سمجھیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں, کوئی بھی نہیں, دوسرا بندہ ہو سامنے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ نہیں اس کے سامنے نہیں کرنا. قرآن مجید نے فرمایا, میں قرآن سے پوچھوں کہ میں اکیلا رہتا ہوں, قرآن نے فرمایا نہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ فَأَيْنَمَا, تم 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے, تم 4 ہوتے ہو 5واں اللہ ہوتا ہے, تم 6 ہوتے ہو 7واں اللہ ہوتا ہے, تم 8ویں ہوتے ہو اللہ. یہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی. آپ اس کمرے کے اندر چھپ کے بھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کی ذات آپ کو واچ کر رہی ہے. سیکنڈ کرامن کاتبین کر اللہ کی بارگاہ میں بیان کریں گے. پھر تھرڈ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کون ہے, کون کیا بگاڑ لے گا ہمارا. میرا رب ذوالقوتین کا مالک ہے. وہ ایسا مالک ہے کہ کئی سیکنڈ, اچھا 3-4 سیکنڈ کے اندر 7 ممالک کو تباہ کر دیا. سونامی آیا تھا. انسان وہ اللہ وہ خالق اور مالک ہے. آپ کو اپنے اس ہاتھ پہ ہے ناز ہوتا ہے, یہ ہاتھ اٹھا تو کئی لوگ ختم کر دے گا, اور جب فالج ہوتا ہے تو یہ ہاتھ ہی نہیں اٹھ سکتا. آپ کو اپنے بولنے پہ فخر اور ناز ہوتا ہے, اور لقوہ ہو جاتا تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا, آپ بول نہیں سکتے. آپ سمجھتے ہیں میں سب سے زیادہ ذہین اور فتین ہوں, مجھ جیسا کوئی نہیں. برین ہیمریج ہو جائے تو آپ اپنے ماں اور باپ کو بھول جاتے ہیں کہ یہ کون ہے سامنے والا. تو انسان کو اپنی ذات پہ نہیں بلکہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تو ابھی سمجھیں گے اللہ ہے خالق اور مالک ہے, میں جواب دہ ہوں. جب یہ کنڈیشن ہوگی تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں جواب کسی کو نہیں دینا. بالکل ایسا ہی ہے. آپا ہماری اپ برنگنگ اس طرح سے ہوئی ہے
کہ ہمیں کہا تو جاتا ہے کہ بھائی گناہ سے دور رہنا ہے، توبہ کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، لیکن بار بار سمجھانے کے باوجود ہم لوگ اسی راہ پہ نکل جاتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی ایسی بات کہ جس کو ہم بارہا اپنے دماغ میں ریپیٹڈلی اس کو کہتے چلے جائیں اور ہم گناہوں سے بچ سکیں؟ جیسے استغفار کہا جاتا ہے کہ استغفار پڑھیں زیادہ سے زیادہ، تو کیسے استغفار پڑھا جائے؟ نمازوں کے بعد پڑھا جائے، اٹھتے بیٹھتے پڑھا جائے، کس طریقے سے استغفار کریں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا، ابلیس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم بات کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے انسانوں کو کتنے گروہ میں منقسم پایا؟ تو ایک مرتبہ ابلیس یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو 3 طرح کے گروہوں میں تقسیم پایا۔ ایک آپ یعنی انبیاء جیسے معصوم آتے ہیں اور معصوم چلے جاتے ہیں، تو کہا کہ ایک گروہ انبیاء آپ تھے اور یعنی آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو سب سے جو نچلا طبقہ ہے یعنی جو ہمارے ہاتھوں میں بالکل فٹ بال کی مانند ہے، تو ان سے بھی ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی ہمارے بندے۔ ہمارے لیے جو درد سر کا باعث ہے وہ جو کہ ابھی گناہ کرتے ہیں اور ابھی توبہ کے اریزر سے اس کو مٹا لیا کرتے ہیں، تو وہی درد سر کا باعث ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ شیطان ہمارے لیے درد سر کا باعث ہے، مگر ہم شیطان کے لیے درد سر کا باعث بن سکتے ہیں، اور ہم کو پروردگار عالم کے حضور میں ہر لحظہ اور ہر آن توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ شیطان بہکا دیتا ہے، لیکن شیطان کو بہکانے کے لیے بھی یقیناً وجوہات چاہیے، اور وہ وجوہات جو ہوتی ہیں تو خود مہیا کر رہے ہوتے ہیں شیطان کو۔ تو لگتا ہے شیطان ایک اکیلا شیطان تو ایک علیحدہ ہی ہے، اور ایک ہمارے اندر بھی اپنا ایک شیطان موجود ہوتا ہے۔ رمضان میں جو وہ والا شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے اندر کے شیطان کو کیسے قید کریں؟ اس کے لیے تربیت اور پریکٹس کرنا پڑتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک لوہا مغناطیس کے ساتھ رہے تو مغناطیسی جیسی صلاحیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان پورا 11 مہینے شیطان کی پیروی کرتے رہے، شیطانی خیالات پہ چلتا رہے، تو پھر شیطانی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس کو دور کیسے کریں؟ اس کو دور ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے بہت ہیں۔ میں سورہ فرقان پڑھا، سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ ہیں جو نیکی کریں، اور نیکی کرنے کے بعد، سمجھیے گا، نیکی کرنے کے بعد یہ ڈر ہو کہ نیکی قبول ہے یا نہیں۔ ہم تو نیکی کرتے نہیں ہیں، کر لی تو کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھ لی الحمدللہ، لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں نماز پڑھ لی، اے اللہ تو قبول کرے گا نہیں، یہ خوف ہوتا ہے، یہ امید والے معاملات ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے تعلق رکھا جائے۔ جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ، دیکھیں، آپ کسی کپڑے کے تاجر کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کپڑے کی تجارت کی بات ہی کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ ریل اسٹیٹ والے کے ساتھ بیٹھیں، آپ زمینوں کی پلاٹوں کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ گاڑیوں کے ساتھ بیٹھیں جو بزنس کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کون سا ماڈل ہے، کون سی، آپ کے جستجو بڑھ جائے گی۔ اسی طرح آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کی محبت کی چاشنی دل میں بڑھ جائے گی۔ پھر چلنا اٹھنا بیٹھنا اس خیال سے ہو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، جی، اس کا کاؤنٹ مطلب کرتا کہ ہے۔ آپ کن لوگوں میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ کے اطراف میں ماحول کیسا ہے۔ تو جتنے اچھے ماحول میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ تمام سوچیں جو ہیں وہ آپ کے دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ آج کی اس بیٹھک میں ہم نے استغفار کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلز جانی کہ استغفار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور گناہ کر لینے، چلیں آپ نے گناہ کر لیا، اول تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہیں اور ایسی تمام تر کاموں سے دور رہیں جو آپ کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے انسان کو کہ اس سے گناہ مرتب ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام سوچوں سے دور رہیں، کسی کا دل دکھائیں نہیں، زبان سے کچھ ایسا ادا نہ کریں، کچھ اپنے عمل سے ایسا نہ کریں کہ کسی کا دل دکھے، اور اگر ہو گیا ہے ان انٹینشنلی بھی تو اللہ سے بار بار معافی مانگیے اور استغفار پڑھتے رہیے۔ ویسے بھی یہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے، جتنا ڈونیشنز، چیریٹی، زکوٰۃ دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ نکالیے اور نیکیاں سمیٹیے، تاکہ جو آئندہ آنے والا سال ہے، جو دن جو آگے آئندہ آپ کے پاس آنے والے ہیں وہ آپ کے اچھے سے گزریں، بغیر پریشانیوں کے گزریں۔ مفتی صاحب، ویسے تو وقت ختم ہو گیا ہے، مگر میں چاہوں گی کہ آپ استغفار کے حوالے سے یا توبہ کے حوالے سے کوئی ہمارے ویورز کو میسج دینا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو سچی توبہ کیجیے۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سکون کی دولت سے نوازتا ہے۔
جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اندر سے بے چین رہتا ہے، اس کی روح، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انسان کا جو جسم ہے اس کی جو غذا ہے وہ زمین سے، اور روح کی غذا آسمان سے اللہ کی رحمت ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو روح بے چین ہو جاتی ہے، روح تکلیف میں آتی ہے، جبھی روح پریشانی کی کیفیت میں رہتی ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو سب سے بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کنیکشن مضبوط ہوتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ وہ روحانی طور پہ بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ تھرڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو خزانے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ جیسے امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں بے اولاد ہوں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا میرا کاروبار نہیں چلتا، تو فرمایا آپ نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت میں بے چین رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تو جو آپ کا غلام تھا اس نے کہا حضرت آپ ہر کسی کو استغفار کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں نہیں، یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذہنی سکون بھی عطا فرمائے گا، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہارے معاملات بھی بہتر فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی، جسمانی، روحانی طور پہ پرسکون ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ٹائم بہت کم ہے؟ بالکل، اس لیے کہ ہم کو ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ علماء اسلام سے جب کسی نے پوچھا گیا کہ توبہ کا اصلی توبہ کا کیسے کی جائے توبہ، تو علماء اسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں ایک حجرہ عبادت مخصوص کرو جس میں جب رات ہو جایا کرے تو وہاں پر جایا کرو اور وہاں پر اس نماز پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو اور کوشش کیا کرو کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ کبھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں، مگر اس وقت اپنے کسی مرحوم عزیز کو یاد کرو تاکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور جس وقت آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اسی وقت اپنے خیال کی رخ کو موڑ دو۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ نشست ہم آپ کے لیے لگاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکے اور اوتھینٹک انفارمیشن آپ کے پاس آئے۔ میرا اور آپ کا ساتھ تھا یہیں تک، اب میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کل 1 بجے سے 3 بجے تک چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، دعاؤں میں ہم سبھی کو یاد رکھیے گا۔ دس از سونیا سندر سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔